दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कंडा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती आरा से मुस्तफ़ीद करें। इससे पहले मैंने एक वीला किया था इमरान खान न्याज़ी की तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली के बाद की सूरत हाल के ऊपर मैंने किया था वीलाग। और इस वीलाग में मैं फ़ोकस करूँगा इमरान खान न्याज़ी के हक़ में होने वाले एहतजाज और इमरान खान न्याज़ी ने उसको कॉल ऑफ क्यों किया। पीटीआई की बनी गाला में होने वाली 3 मीटिंग्स, आला सती मीटिंग और उनका आउटकम क्या है, और इमरान खान न्याज़ी मुतवक्का तौर पर आने वाले दिनों में क्या फ़ैसले कर सकता है और मुल्की सियासत पर वो किस तरह असर अंदाज हो सकते हैं। और इमरान खान न्याज़ी ये तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली के बाद इमरान खान न्याज़ी के फॉलोअर्स पर क्या असर पड़ेगा, इस पर मैं ज़िक्र करूँगा। और क्या तहरीक इंसाफ किसी एहतजाजी तहरीक में जा पाएगी या नहीं। और मैं ज़िक्र करूँगा कि इसके अंदर के पार्टी के अंदर क़यादत के लिए जारी रसाकशी और मुतवक्का उम्मीदवार कौन से हो सकते हैं और कौन फ्रंट रनर हो सकता है। और अगर इमरान खान न्याज़ी ने पार्टी की क़यादत किसी को सौंपी, अगर वो अपने इख्तियार से किसी को सौंपेगा तो उसका इंतखाब मुतवक्का इंतखाब कौन हो सकता है और किस तरह का बंदा उसका इंतखाब हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं ज़िक्र करता हूँ कि तोशाखाना का रेफरेंस के बाद जो तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जो रद्द-ए-अमल आया वो एक कुदरती रद्द-ए-अमल था। सियासी कारकुनों का रद्द-ए-अमल होना चाहिए, ये फौरी रद्द-ए-अमल होना चाहिए था और उसके लिए पार्टी तैयार नहीं थी, क्योंकि तहरीक इंसाफ इस फैसले के लिए बिल्कुल ज़हनी तौर पर वो तैयार नहीं थी। उन्होंने सियासी तौर पर इसकी कोई भी उसने पेशबंदी उन्होंने नहीं की थी। तो जिसकी वजह से जो है ना बड़े बड़े शहरों में भी जो बड़े छोटे छोटे मुख्तलिफ जगह पर एहतजाज हुए, तो एक उनको कॉल ऑफ करने की एक बड़ी वजह ये थी, क्योंकि जिस तरह ये फवाद चौधरी ने ये बोला था कि जो जहाँ पर भी बैठा हुआ है वो ने सड़कें ब्लॉक करे, ये करे वो करे, तो लोगों ने वो कान नहीं धरे। और तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं, जो उसके एहतजाज में जलसों में जो लोग आते हैं, तो वो एक ख़ास क्लास के लोग होते हैं। ख़ास क्लास के लोग वो होते हैं जो एक प्रिविलेज क्लास है, मम्मी डैडी एक क्लास है जो बाहर निकलने से पहले ब्यूटी पार्लर्स पर जाती है, ब्यूटी पार्लर्स पर जाकर फिर वो बाहर निकलते हैं। तो ज़ाहिर है कि उनके लिए फौरी तौर पर निकलना मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो तैयार नहीं था। वो जब तैयार होकर निकले, इवन के लिबर्टी चौक वगैरह में जो दोस्त उसके गिरदोनुमा में रहते हैं, तो उन्होंने भी अनबाइज्ड, उन्होंने भी कोई पॉजिटिव रिपोर्टिंग नहीं की। लिबर्टी चौक जो है ना, ये लाहौर का एक फेमस इलाका है शॉपिंग वगैरह के हवाले से। लोग निकलते हैं, अगर कोई बंदा गलत गाड़ी उधर खड़ी कर दे या वैसे कोई हल्का सा एक्सीडेंट भी हो जाए, तो वहाँ पर कोई 500-700 लोग जो है ना आराम से वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो लिबर्टी चौक में लाहौर में भी तकरीबन जो है ना ये इतने ही 500-700 के करीब लोग जो है ना ये इकट्ठे हुए होंगे, उससे ज़्यादा बिल्कुल तहरीक इंसाफ इकट्ठे नहीं कर सकी। इसी तरह दीगर शहरों में भी यही सूरत हाल थी। और लोगों के बाहर ना निकलने की एक बड़ी वजह ये भी थी कि तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत बशमूल इमरान खान लोगों के दरमियान नहीं था। तो अगर मरकज़ी क़यादत किसी भी जगह पर, किसी भी पॉइंट पर, पाकिस्तान के किसी भी कोने में अगर वो लोगों के दरमियान नहीं होगी, तो लोगों को क्या कुत्ते ने काटा है कि वो किसी के लिए वो बाहर निकले। तो वो बाहर इसलिए नहीं निकले। इमरान खान न्याज़ी को जब ये रिपोर्टें मिली कि लोग जो है ना बाहर नहीं निकले, तो उन्होंने ये प्ली लेकर और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर उन्होंने लोगों को ये प्ली लेकर ये कॉल ऑफ कर दिया कि मैं एक बड़े एहतजाज की मैं कॉल दूंगा और एंड ऑफ अक्टूबर में मैं ये कॉल दूंगा, आप उस वक़्त की तैयारी करें। तो ये एक ये कहते हैं कि वेले दी नमाज तक वेले दियाँ टकरा। और सियासत के अंदर ज़ाहिर है कि आपने एक प्लानिंग की होती है, मगर बाज़ का तो आपको प्लानिंग जो है ना आपको उसके अंदर अमेंडमेंट करनी पड़ती है बदलते हुए हालात के तनाज़र में। क्योंकि सबसे बड़ा फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ इस वक्त आया है, आपके ऊपर नाअहली की तलवार लटकी हुई है, परमानेंट नाअहली की तरफ ही जा सकती है। आपके ऊपर फौजदारी मुकदमात भी जो है ना वो आगे जाकर
وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو فوری طور پر یہ لانگ مارچ کی جو بھی آپ نے کال دینی تھی، آپ کو کال دیتے، لوگوں کو کہتے نکلو، میں بھی باہر نکلا ہوں اور ہم کل صبح فلاں پوائنٹ سے جو ہے نا اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، اگر آپ میں یہ دم ہوتا۔ مگر آپ کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ آپ نے ہمیشہ قضا جو ہے نا نیتنی ہے، قضا ہی پڑھنی ہے، اگر وہ بھی ٹائم ملا، اور لوگوں کو ٹرک کی بتی کے نیچے پیچھے آپ نے لگانا ہے، جیسے کہ آپ نے 25 مئی سے لگایا ہوا ہے، 26 مئی سے، کہ میں 6 دن کے بعد دوبارہ میں لانگ مارچ کی کال دوں گا، مگر ابھی تک آپ نے وہ کال نہیں دی۔ اور آپ نے عمران خان نیازی صاحب، آپ نے اپنے میسج میں یہ بھی بولا ہے کہ وہ جو میں کال دوں گا وہ حکومت کا خاتمہ کر کے دم لے گی۔ تو آپ مسلسل جب سے نو کانفیڈنس موشن جو ہے نا یہ سبمٹ ہوئی ہے، اور اس کی کامیابی کے بعد آپ نے لوگوں کو کھلایا ہے، کبھی میرے پاس آخری بال ہے، میں آخری بال کھیلوں گا، ایک بال پر میں 3 وکٹ اڑا دوں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، مگر انفیکٹ آپ کی ابھی تک کوئی بھی پولیٹیکل اچیومنٹ نہیں ہوئی، اور اس وجہ سے آپ ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں کوئی بھی کال دینے کے لیے۔ آپ نے جو لوگوں سے پیسہ اینٹھا تھا، لوٹا تھا، جو لوگوں سے پیسہ مختلف ذرائع سے، اسپیشلی اوورسیز پاکستانیوں سے، وہ پیسہ آپ نے ایک الیکشن میں، اور تقریباً جو آپ نے کوئی 60 کے قریب جلسے کیے ہیں، ان کی نظر آپ نے کر دیا، وہاں پر آپ نے جھونک دیا، آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، اور آپ کے لوگ پارٹی کے اوپر پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ہارے ہوئے جواری پر کوئی بھی بندہ پیسہ نہیں لگاتا۔ مہربانوں، قریشی نے آپ کا پول کھولا ہے کہ آپ نے پاکستان جو ضمنی الیکشن میں 8-9 حلقوں کے اندر جو آپ نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، اس لیے کہ آپ کو کوئی بندہ ادھر سالڈ پارٹی نہیں مل رہی تھی جو کہ الیکشن کے اوپر پیسہ لگائے۔ تو مہربانیوں، قریشی نے بھی آپ کو جو ہے نا مورد الزام ٹھہرایا ہے کہ ہم نے پارٹی پر احسان کیا ہے، ٹکٹ لے کر وہاں سے الیکشن لڑ کر، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم نے اسمبلی سے استعفیٰ دے دینا ہے بعد میں، تو ہم نے الیکشن کے اندر ہم نے جمپ کیا۔ تو یہ یہ آپ کی نااہلی کے بعد جو صورتحال ہوئی، تو 3 اجلاس آپ نے بنی گالہ میں کیے، وقفے کے بعد پہلے ایک اجلاس ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا اجلاس ہوا، اور ان کا ٹوٹل جو ہے نا لبے لباب حاصل ان کا کچھ بھی نہیں ہے، 0 ضرب 0، 0، 0 جمع 0، 0، وہی ہوا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ نے جب آپ کو نااہلی ہوئی، فوری طور پر آپ باہر نکلتے، آپ باہر نکل کر اوپن لوگوں کے اندر جاتے، میڈیا ٹاک کرتے، پریس کانفرنس کرتے، اور اپنا مدعا بیان کرتے۔ تو مگر آپ بھیگی بلی بن کر آپ بنی گالہ کے اندر جا کر چھپ کر بیٹھ گئے، اور بنی گالہ کے اندر صورتحال جو اس کے اندر صورتحال ہے، جو لوگ بتاتے ہیں کہ آپ انتہائی فرسٹریشن کا اس وقت شکار ہیں عمران خان نیازی صاحب، بالکل اسی طرح جیسے لندن میں 1-2 خواتین ہیں، جس طرح وہ فرسٹریشن کا اپنا وہ اظہار کرتی ہیں کھلے عام پبلک میں، ان کو یہ بھی خیال نہیں آتا کہ ابایا پہن کر آتی ہیں، نقاب پہن کر آتی ہیں، اپنی نہ عزت نہ توقیر کا ان کو احساس نہیں ہے۔ ہم تو ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے، کیونکہ میں کینیڈا میں بیٹھا ہوں، مگر لوکل جو لوگ ہیں انگلینڈ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ان کی بیک گراؤنڈ کو بھی جانتے ہیں۔ تو آپ کے 3 اجلاس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے اندر جو ذکر ہوا تھا، جو آپ متوقع جو اگلا ایکشن ہو سکتا ہے، جو چیز آپ کے اجلاس کے اندر ڈسکس ہوئی، تو وہ KPK کی اور پنجاب کی اسمبلیوں کی تحلیل تھی۔ تو کیا پرویز الہی پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرے گا؟ میرا نہیں خیال کہ پرویز الہی یہ ایسی حماقت کرے گا آپ کے کہنے پر، کیونکہ وزیر اعلیٰ وہ ہے، ایڈوائز اس نے کرنی ہے گورنر کو، کسی اور نے نہیں کرنی۔ اور باقی اگر آپ کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہے، تو حکومت، موجودہ حکومت، مرکزی حکومت اور صوبوں میں بیٹھی ہوئی اپوزیشن بھی، انہوں نے بھی وہ بھنگ کا پیالہ نہیں پیا ہوا، وہ فوری طور پر نو کانفیڈنس موشن فائل کر دیں گے، تو آپ کو یہ آپ کا بھی سیاسی داؤ یہ نہیں چلے گا۔ اور آپ کے خلاف ہونے والے یہ اہم سوال کہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے جو تحریک انصاف کو انڈرمائن کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، حکومت میں بیٹھی ہے، کہ تحریک یہ جو نااہلی کا فیصلہ ہوا ہے، اس سے آپ کے فالوور متنفر ہوں گے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ آپ کے فالوورز
آپ کے بلائنڈ فالوورز ہیں، بالکل دیگر جماعتوں کی طرح دیگر جماعتیں جو ہیں ان کے اندر صرف یہ ان کو ایج حاصل ہے کہ ان کے سیاسی کارکنوں کے اندر سیاسی ایشوز پر ڈسکس کرنے کی ان کے پاس مواد بھی ہے، کرج بھی ہے، لاجک بھی ہے، وہ فیکٹس کے اوپر وہ بات کر سکتے ہیں۔ مگر آپ کے فالوورز جو ہے نا یہ آپ کی اندھی تقلید کرتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے جو ہے نا یہ کوا بیٹھا ہو تو آپ کہہ دیں کہ یہ سفید ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ یہ کوا جو ہے نا یہ کالا ہے، وہ یہی کہی جائیں گے کہ یہ کوا سفید ہے۔ آپ کے اتنے بلائنڈ جو ہے نا فالوورز ہیں، تو آپ کے فالوورز یہ ظاہر ہے کہ وہ اس چیز کو نہ تو، حالانکہ یہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوا ہے، وہ نہیں مانیں گے۔ آپ کی فالوئنگ کے اوپر اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ جو گراؤنڈ پر ہے آپ کی فالوئنگ وہ بھی رہے گی، اور جو سوشل میڈیا کے اوپر ہے چاہے وہ جس طرح بھی آپ نے کریٹ کی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ کی فالوئنگ ایسے ہی رہے گی۔ اوورسیز پاکستانی جن کا پاکستانی سیاست کے اوپر جن کی نظر نہیں ہے، وہ بھی اسی طرح آپ کو جو ہے نا وہ فالو کرتے رہیں گے۔ تو جو یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان نیازی کی فالوئنگ میں جو ہے نا ایک بہت بڑی کمی ہوگی، تو وہ بالکل نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ جو یہ اس وقت کی صورتحال ہے، جو آنے والے جو حالات ہیں، جو آپ کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے، جس کی پریسیڈنس میاں نواز شریف ہے۔ جب میاں نواز شریف نائل ہوئے، سینٹ میں انہوں نے اپنے امیدواروں کو ٹکٹیں دی، تو وہ ٹکٹیں جو انہوں نے پارٹی کی ٹکٹیں دی وہ ٹکٹیں کینسل ہوئی۔ انہوں نے انڈیپینڈنٹ ہو کر وہ الیکشن لڑے سینٹ کے، جیتے بھی کیونکہ پارٹی ظاہر کے پیچھے تھی۔ تو وہ میاں نواز شریف اپنی پارٹی کی قیادت کے لیے بھی نااہل قرار دے دیے گئے۔ تو یقیناً یہ چیلنج آپ کے سامنے بھی جو ہے نا وہ آئے گا، اور اگر آئین اور قانون کے مطابق بات ہوگی، اگر نظریہ سہولت غالب نہیں آئے گا، تو اگر کوئی فیض یاب عدالتوں سے آپ نہ ہوئے تو یقیناً آپ پارٹی کی قیادت کے لیے بھی آپ نااہل ہوں گے۔ تو جب آپ پارٹی کی قیادت کے لیے نااہل ہوں گے، پبلک میں آپ کی اپیرنس نہیں ہوگی، آپ کے بیانات نہیں جا سکیں گے، تو یقیناً آپ کی پاپولیرٹی، آپ کی پارٹی کی پاپولیرٹی کے اوپر جو ہے نا ایک بہت بڑا وہ ڈنٹ پڑے گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح 2013 کے بعد سسٹم نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو پیچھے کیا، 2008 کے بعد بلکہ، تو کیونکہ پاکستان کی پیپلز پارٹی کی قیادت پنجاب کے اندر کام نہیں کر سکی، ان کو مختلف طرح کے تھریٹ بھی تھے، تو پنجاب کے اندر ان کا ووٹ بینک کے اوپر ان کا بڑا اثر پڑا، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کافی حد تک جو ہے نا انہوں نے جوائن کیا، جس کے اندر کچھ میرے دوست احباب بھی ہیں، کچھ میرے عزیز و اقارب بھی ہیں، کچھ بہت پیار محبت کرنے والے لوگ بھی ان کے اندر ہیں، وہ آپ کی پارٹی کے اندر ہیں، تو ظاہر ہے وہ پھر واپس جائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر۔ تو ایک اور اس سے اگلا جو ہے نا کویسچن کہ کیا تحریک انصاف کوئی بڑی تحریک جو ہے نا لانچ کر سکے گی اس حکومت کے خلاف؟ تو میرا جواب ہے نہیں، کیونکہ آپ نے مئی سے لے کر مارچ سے آپ لگا لیں، مارچ سے لے کر اب تک اکتوبر تک آپ نے مسلسل آپ عوام کے درمیان ہیں، جلسے جلوس کر رہے ہیں، سنگل ہینڈڈ آپ کا کوئی بھی آپ کو چیلنج کرنے والا نہیں ہے، کوئی کسی بھی جماعت نے جلسے نہیں کیے، تو آپ کوئی بھی بڑی پولیٹیکل اچیومنٹ نہیں کر سکے، تو آپ کوئی بھی بڑی تحریک نہیں چلا سکیں گے۔ ہاں آپ نے یہ جو دعویٰ کیا ہے وہ صرف ایک ہی چیز ہے، جو ایک ہی چیز ہے، کیونکہ آپ کا ٹارگٹ ایک ہے کہ نیا آرمی چیف آپ کی مرضی کا ہو، تو اس کے لیے جو آپ کے پاس جس طرح یہ ایک وہ ڈرامہ تھا، نثار قادری ایک بہت بڑا پاکستان کے اندر جو ہے نا یہ کریکٹر ایکٹر تھا، تو بہت بڑا اداکار تھا، تو اس کا ایک ڈائلیک تھا، وقت کم ہے اور مقابلہ سخت۔ تو آپ کے پاس بھی وقت کم ہے، مقابلہ سخت، اس لیے آپ کو جہاں سے بھی وہ فیض مل رہا ہے آپ کو مس گائڈ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ چڑھ جا بیٹا سولی رام بھلی کرے گا، تو آپ اسی کے اوپر جو اپنے آپ کو بندہ نہیں بچا سکتا اس کے کہنے پر آپ احتجاجی کال اگر دیں گے تو یہ آپ کی بہت بڑی سیاسی غلطی ہوگی، اور آپ کو سیاسی دلدل میں مزید دھکیلے گی۔ تو آپ کسی بھی بڑی تحریک چاہے آپ کے پیچھے جتنا مرضی مضبوط ہاتھ ہو، آپ نہیں چلا سکتے، یہ حکومت قائم رہے گی اپنے وقت پر ہی یہ الیکشن کرائے گی، اس سے پہلے الیکشن نہیں کروائے گی۔
اور جب آپ نہیں ہوں گے قائد پارٹی کے اندر، تو ایون کہ جب آپ کے اوپر یہ ریفرنس وغیرہ بھی چل رہے تھے، متوقع نااہلی بھی تھی، تو آپ کی پارٹی کے اندر ایک قیادت کے لیے رساکشی ہوگی۔ شاہ محمود قریشی کے من کے اندر بھی جو ہے نا وہ مچل رہی ہیں چیزیں کہ میں پی ٹی اے کا میں قائد بنوں۔ اور جو تین اس وقت جو ہے نا یہ مین کنٹیسٹنٹ ہیں جو کہ فرنٹ رنر ہے، ایک شاہ محمود قریشی ہے، ایک اسد عمر ہے، اور متوقع طور پر جو ہے نا وہ اسد کیسر بھی جو ہے نا ہو سکتا ہے، اور پرویز خٹک بھی یہ امیدوار ہے۔ یہ چار امیدوار جو ہے نا، تین تو پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر، یہ تو تین جو ہے نا یہ تو فرنٹ لائن پر یہ نا پارٹی کی قیادت لینا چاہتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو متوقع امیدوار ہو سکتا ہے پنجاب سے، جو ہو سکتا ہے عمر سرفراز چیمہ بھی آپ کی پارٹی کی قیادت کا امیدوار، اس کے اندر بھی جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا پل کر جوان ہو رہی ہوں گی۔ عمران اسماعیل بھی ہے اس کے اندر سندھ سے، اور اس کے علاوہ میاں اسلم اقبال، اس کے اندر بھی یہ چیز جو ہے نا یہ خواہش ہے کہ میں پارٹی کا میں قائد بنوں۔ تو یہ آپ کی یہ بندے ہیں۔ اور اگر انتخاب آپ کا ہوا، عمران خان نیازی نے انتخاب کیا کہ یہ بندہ پارٹی کا قائد ہوگا، تو جو آپ نے انتخاب پہلے کیے ہیں تو اسی کی طرز پر آپ کا انتخاب ہوگا، کیونکہ آپ کے انتخاب جادو ٹونے اور پنکی پھیرنے کی مشاورت کے بغیر مکمل نہیں۔ تو جس طرح آپ نے یہ عثمان بزدار کا انتخاب کیا تھا پنجاب میں، یا آزاد کشمیر میں سردار تنویر الیاس کا انتخاب کیا تھا، تو یقیناً آپ اسی طرح کا پارٹی پر کنٹرول رکھنے کے لیے آپ چاہیں گے کہ کوئی عثمان بزدار ٹائپ کا، یا سردار تنویر الیاس ٹائپ کا، یا محمود خان ٹائپ کا کوئی بندہ میں پارٹی کا سربراہ میں بناؤں۔ تو اگر آپ نے یہ حوثے، کیونکہ آپ پاور سینٹرک، آپ کی مینٹلٹی ہے پاور سینٹرک، کہ آپ کے جو ہے نا پاور آپ کے ارد گرد گھومے، تو آپ کو کوئی تگڑا بندہ شاہ محمود قریشی ٹائپ کا گوارا نہیں ہوگا جو کل کو آپ کو لپیٹ کر کھا جائے۔ تو آپ کو عثمان بزدار ٹائپ کا، سردار تنویر الیاس ٹائپ کا، یا محمود خان ٹائپ کا بندہ چاہیے۔ اگر آپ نے اس طرح کا انتخاب کیا تو یقیناً آپ اپنی پارٹی کو جو ہے نا سیاسی ٹکٹکی پر آپ لگا دیں گے، اور اس کی آپ بربادی کا ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اور جیسے میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا کہ سویٹر کا دھاگا کھینچا جا چکا ہے، تو وہ اس پی ٹی اے کے سویٹر نے ادھڑنا ہی ادھڑنا ہے۔ اس کے حصے بقیے اس کے ہونے ہی ہونے ہیں۔ یہ قدرتی عمل ہے، کیونکہ ان نیچرل طریقے سے آپ آئے ہیں، تو آپ کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ یہ آپ کی پارٹی تقریباً ختم ہے۔ اگر کوئی معجزہ ہو جائے، کسی جگہ سے بہت بڑا کوئی فیض ہو جائے تو ہو جائے، ادروائز آپ کی پارٹی بچنے والی نہیں، اور آپ بھی نہل ضرور ہوں گے پرماننٹ۔ تو بہت بہت شکریہ دوستوں کا جنہوں نے اس ویلاگ کو واچ کیا، اور اگر آپ متفق ہیں تو کائنڈلی دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔